मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बराए खुशनूदी इमाम ज़माना सल्लल्लाहु इकराम, आपसे एक तो गुजारिश है कि आगे जगह है, बहुत सारे मोमिनीन नीचे खड़े हैं। वो आए थे नमाज के लिए, जगह नहीं थी, फिर वो नीचे खड़े हो गए। अभी उनको पता चलेगा कि नमाज फिनिश होगी, वो सारी ऊपर आएंगे। आपसे गुजारिश है एक सलवात पढ़ें और यहाँ आगे तक थोड़ा एक एक कदम आ जाए। अल्लाह, एक और सलवात पढ़ें। अल्लाह, दुआ है करीम अल्लाह आपका इस फर्श अज़ाब पे आना कबूल और मकबूल फरमाए। भाई इसकी आवाज़ अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मुझे लगता है कि आवाज़ इससे कम है। एक मोमिन के लिए दुआ के लिए कहा गया, हसन अली करीम करबला के सदका मालिक उसको सेहतयाबी अता फरमाए। एक दफ़ा मिल के तमाम मोमिनीन और मोमिनात इस कम्यूनिटी के जो बीमार हैं और जिनके दुआ के लिए कहा गया, उन सब बीमारों की सेहतयाबी के लिए सलवात। इकराम, कल भी अनाउंसमेंट की थी, काफ़ी सारे अहबाब कल नहीं थे। हमने एक चैरिटी बॉक्सेस जो है वो मंगवाए हैं। उसका मकसद ये है कि अगर आप घर पे रख लें या आपका कोई बिज़नेस है, शॉप है, टेक अवे है, वहाँ पे रख लें, तो जो भी इमाम के नाम पे आप पैनीज़ में डालें, पाउंड्स में डालें, जो भी है आप इमाम ज़माना का सदका उसमें डाल सकते हैं, या इस इमाम बारगाह के लिए या मौला के नाम पे आप उसमें डाल सकते हैं। नीचे लेडीज़ में भी बॉक्सेस हैं, ऊपर जेंट्स में भी हैं। तो उस बॉक्सेस के ऊपर एक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा। तो हर महीने हम उसको कलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहुँचा देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी फेवर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं भी पहुँचा सकते तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आपका हमारे पास कांटेक्ट होगा, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो कोशिश करें कि जो है वो आप ज़रूर लेके जाएँ। बिज़नेस वाले तो लाजमी लेके जाएँ, लेकिन घरों में भी आप रख सकते हैं। तो ये पीछे बाकी मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, असद शाह जी डोनेशन काउंटर पे, नीचे लेडीज़ में भी डोनेशन काउंटर पर लेडीज़ बैठी हुई हैं। दूसरा जी बिस्मिल्लाह, नहीं जी सदका नहीं होगा, बड़ा अच्छा जी खिदमत के लिए जी, ठीक हो गए जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की है कि ये सदका नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इमाम बारगाह की खिदमत के लिए आपने देना है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये इमाम बारगाह की खिदमत के लिए, कल भी मैंने बताया था, तो अभी फिर इसकी मैं तशरीह कर देता हूँ। ये इस बारगाह के लिए खुम्स जी बिस्मिल्लाह, तो आप जो है उसमें आप किरदार अदा कर सकते हैं इमाम बारगाह की खिदमत के लिए। दूसरा, कल के जुलूस के हवाले से हमने टेक्स्ट भिजवा दिए हैं, लेकिन अगर किसी को मैसेज नहीं मिला, कल इंशाल्लाह 12:30 बजे अमाल होंगे रोज़े आशूरा के, और फिर 1:30 बजे जो है वो ज़ोहरैन होगी, और ज़ोहरैन के फ़ौरन बाद मजलिस अज़ा होगी, और फिर उसके बाद जुलूस अज़ा जो है यहीं बाहर इमाम बारगाह से शुरू होगा। 2:30 जो है वो हमारा असम्बली टाइम है जुलूस का। तो फिर इसी तरह 2:45 हमने निकलना है जुलूस के लिए, और फिर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मजलिस शाम गरीबा जो है वो इंशाल्लाह 7 बजे यहीं पे इसी इमाम बारगाह में होगी, और फाका शिकनी का भी यहाँ पे फाका कशी का इंतज़ाम होगा, यहाँ पे न्याज का इंतज़ाम होगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के मुल्तमिस हूँ जनाबे मौलाना सैयद अलमदार नकवी साहब से कि वहाँ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। बुलंद सलावत। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه لا إله إلا هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا صلوات پڑھے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات سب سے پہلے میری گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں کہ جو مومنین مریض ہیں ہمارے شیخ شہد صاحب اور ڈاکٹر موسیٰ صاحب، میرے استاد محترم قبلہ حسن رضا غدیری صاحب، اور ایک بی بی زینب نام کی بیوی ہے وہ مریضہ ہے، اور ایک ہمارا یہاں عزادار ہے اس کا والد پاکستان میں بیمار ہے، علی عباس کے والد بیمار ہیں، ان کی سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے، لا یستخلفنہم فی الارض، وعدہ ہے کہ میں ضرور بضرور صاحبان ایمان کو زمین کی خلافت دے کے رہوں گا، اور خلافت ایسی دوں گا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے پہلے والوں کو خلافت عطا کی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم دین مرتضیٰ کو، دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو، دین مجتبیٰ کو ہم تمکین دے کے رہیں گے، مضبوطی دے کے رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے، باطل جتنا مرضی زور لگا لے، یہ دین اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک جتنی مرضی زور لگائیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر جتنی مرضی زور لگائیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر جتنی مرضی زور لگائیں، مشرک جتنا مرضی زور لگائیں، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں دین اسلام کو مضبوطی دے کے رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا وعدہ ہے کہ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، میرا وعدہ ہے کہ میں خوف کو امن میں بدل کے رہوں گا۔ یہ جو خوف ہے نا ابھی، یہ امن میں ایک وقت آئے گا کہ یہ بدل جائے گا، اتنا خوف ہوگا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اگر کوئی ظلم کرے گا تو فوراً اس کی سزا ملے گی،
یہ نہیں ہے کہ مظلوم کو قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، اسی وقت انصاف ہوگا۔ دیکھیں آج شب عاشور ہے، ہماری بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی، کبھی موقع ملا تو ضرور پھر یہ باتیں ہوں گی، کیونکہ کبھی ٹائم انسان جب شروع کرتا ہے تو موضوع سے کبھی کہیں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کے عوارض کے درمیان میں رہیں، لیکن کیونکہ یہ سارے موضوع اتنا وسیع ہے، اسی لیے ہر جگہ پہ مجھے جانا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ قرآن فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، اور ہم اس تک قبلہ کما حق کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارا علم کسبی ہے، ہمارا علم لدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس رات میں کوشش کریں جاگنے کی، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے۔ حضرت آیت اللہ باجت فرمایا کرتے تھے، جب وہ پوچھتے تھے بھی کہاں سے آ رہے ہو، اگر کوئی کہتا نا کہ میں مجلس حسین سے آ رہا ہوں تو وہ کہتے یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو کہ میں بہشت سے آ رہا ہوں، بہشت گیا تھا، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے ہی ایسی۔ اس رات جاگنے کا اتنا ثواب ہے قبلہ، میں نے روایت میں پڑھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر آپ ساری رات جاگ سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ ملائکہ کی عبادت ایک طرف، اس رات کا جاگنا ایک طرف، وضو کے ساتھ اور صدق کے دل کے ساتھ اور یقین محکم کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ، یعنی یہ یقین ہو کہ میں کس لیے جاگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس رات زیادہ سے زیادہ اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحابہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، زیادہ سے زیادہ یعنی مجالس سنیں، زیادہ سے زیادہ آپ نماز کے بارے میں ہے کہ 4 رکعت نماز آپ پڑھیں، 2 رکعت کر کے، سورۃ فاتحہ پہلی رکعت میں 50 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد، ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس طریقے سے آپ 4 رکعت 2 رکعت کر کے، دوسری رکعت میں بھی ایسے کرنا ہے، آپ اپنی مکمل کریں۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو تقریباً واٹس ایپ میں اتنے گروپ بنے ہوئے ہیں کہ ساری دعائیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بہت لمبی تعداد، زیادہ تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، مثلا کوئی نہ کوئی آپ کا عمل ایسا ہو کہ آپ عبادت میں وقت گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ شب عاشور ہے قبلہ۔ میں آپ کے سامنے پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، حسب سابق سورہ نور کی آیت ہے یہ، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا وعدہ ہے مومنین سے کہ میں زمین کی خلافت دے کے رہوں گا۔ میں نے عرض کیا جو خلیفۃ اللہ ہوگا نعوذ باللہ وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ اہل علم ہوگا، دوسرا وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ اہل علم ہوگا، متقی ہوگا، مومن ہوگا، عمل صالح کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی گناہگار کو تو نہیں چنے گا نا اپنی نمائندگی کے لیے۔ سادے سادے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی زمانہ ہے ہر زمانے میں میرا نمائندہ موجود ہے، اور اب بھی نمائندہ الہی موجود ہے۔ اگر نمائندہ نہ ہوتا تو کبھی سورج مشرق سے نہ نکلتا، اگر نمائندہ نہ ہوتا کبھی آسمان سے بارش
نہ ہوتی، اگر نمائندہ نہ ہوتا، کبھی زمین انگوری نہ دیتی، تو انگوری کا دینا، یہ مشرق سے نکلنا، یہ آسمان سے بارش کا برسنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی نمائندہ الہی موجود ہے، کوئی نمائندہ الہی موجود ہے۔ اور جب وہ آئیں گے قبلہ، لا یکون لہ ذلن، کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا سایہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوں گے؟ سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا جیسے پہلے محمد کا سایہ نہیں ہے، آخری بھی محمد کا سایہ نہیں ہوگا، اور زمین اس کی طرف سمٹ کر جائے گی، زمین سمٹ جائے گی اس کے لیے۔ یہ روایت میں موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو زمین سمٹ جائے گی اس کے لیے۔ اسی لیے ہم سنتے رہے ہیں اور خود پڑھا بھی ہے کہ جب امام کی ایک بلند آواز ہوگی تو اگر کوئی کہے گا لبیک اے میرے مولا میں حاضر ہوں مولائی، جب کہیں گے لبیک تو فوراً وہ بندہ پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے زمین سمٹ جائے گی۔ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، اسماعیل بے نماز کا۔ بڑا مشہور ایک شخص ہے قبلہ مشہد میں، اسماعیل بے نماز۔ ایک شخص تھا بڑا متقی، پرہیزگار، عالم دین۔ وہ مشہد آیا مولا کی زیارت کے لیے، ایک ذہن میں آگئی تو بات یہ کرتا چلوں تاکہ ہو سکتا ہے اس میں کسی کو سبق مل جائے۔ مشہد میں جب آیا تو اس کی جیب سے جو زادرہ تھا وہ گر گیا، پیسے گر گئے قبلہ۔ بڑا خوددار تھا، کہنے لگا کہ میں امام کے پاس آیا، میرے پاس پیسے گر گئے، زادرہ وہی تھا، اب میں کروں تو کروں کیا؟ کہتا میں کسی سے مانگوں گا نہیں۔ جا کر امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا رضا کے پاس کہ مولا میں آپ کا مہمان تھا، اب بتا میں کس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلاؤں؟ یہ جب اس نے فریاد کی، رات کو سویا تو امام اس کے خواب میں آئے۔ امام نے کہا کہ دروازہ مولا رضا پہ کھڑے ہو جا، صبح صبح نماز کے وقت جو سب سے پہلے روضے میں داخل ہو، حرم میں داخل ہو، اس سے اپنا یہ حال حوال کر لینا۔ صبح ہوئی، وہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے، سب سے پہلے جو داخل ہوا شخص اس کا نام تھا اسماعیل بے نماز۔ مشہور تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا قبلہ۔ عالم دین کہتا ہے یہ تو بے نماز بندہ ہے، میں اس سے اپنے کیسے حال کروں، اس سے میں حاجت اپنی کیسے بیان کروں، یہ تو بے دین ہے۔ پھر گیا مولا کے پاس، مولا میں آپ کا مہمان ہوں، زادرہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ پھر رات ہوئی، پھر اس نے وہی خواب دیکھا کہ صبح صبح کھڑے ہو جاؤ اور جو سب سے پہلے حرم میں داخل سے اپنا حال کرنا۔ جب کھڑا ہو گیا تو پہلا جو شخص آیا پھر وہ اسماعیل بے نماز۔ کہتا ہے میں اس سے کیسے بیان کروں، بڑی عجیب و غریب کشمکش میں ہو گیا وہ۔ پھر تیسری دفعہ کیا، پھر تیسری مرتبہ وہی حکم ہوا کہ جو حرم میں پہلے داخل ہو اس سے جا کر کہنا۔ وہ انتظار کرتا رہا، وہ عالم دین جو شخص پہلے داخل ہوا حرم میں، پھر وہی اسماعیل بے نماز۔ اب وہ مجبور ہو کر کہتا ہے کہ یہ مجھے بار بار جو خواب آ رہا ہے اس میں کوئی راز ضرور ہوگا۔ جا کر اسے کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ کی امانت تیسرا دن ہے میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ آپ کی امانت لے کے گھوم رہا ہوں۔ بھائی جتنے گم ہوئے تھے
جب گنتی کیے مولانا تو اترے تھے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے, کہتا ہے میری ایک بات سنیں, آپ کے بارے میں تو ایک بڑا جملہ مشہور ہے کہ آپ اسماعیل بے نماز ہیں, لیکن یہ کیا راز ہے کہ میں نے جب بھی مولا سے التجا کی مولا نے آپ کا در دکھایا. وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ لوگ مجھے ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ لوگوں نے کبھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے اپنے امام کے پیچھے پڑھی ہے, جا کر امام زمانہ کے پیچھے. اتنی معرفت تھی اس کو قبلہ. اسی لیے جب کوئی بندہ ظاہراً آپ کو بے نمازی نظر آئے تو کسی کو حقیر مت سمجھا کریں آپ. ہو سکتا ہے اس کا کیا راز ہو سکتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو سکتا ہے اس کے تقوی کی کیا منظر ہو. پھر وہ اسماعیل کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ تو گھر جانا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ہاں جانا چاہتا ہوں, لیٹ تو ہو گیا ہوں. گھر اس کا بڑا دور تھا قبلہ, کئی 100 میل دور تھا. اس نے کہا اچھا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی, قبلہ آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے باغ میں کھڑا ہوا تھا. بس میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. گزارش یہ کہ اسماعیل بے نماز بڑا مشہور تھا, لیکن اب اس کی قبر پہ لکھ دیا گیا ہے اسماعیل نمازی. بات سمجھ رہے؟ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں, وہ صلاحیت. میں کہتا ہوں ایمان تو دور کی بات ہے, یہ اسماعیل کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے آنکھیں بند کروائیں اور وہاں اس کے گھر پہنچا دیا. یعنی جس کے لیے زمین سمٹ گئی قبلہ. اور ہم اس کے امام کی کیا بات کریں. پھر دیکھیں علی علیہ السلام تو وہ ہے جو امیر المومنین ہے. میں آپ کو علی علیہ السلام کے فضائل کی ایک بات سن. دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے, یا علی السمع للتوحید, اے علی یہ سماعت جو ہے یہ توحید کے لیے ہے. والعین للرسالہ, اور یہ آنکھیں ہیں یہ رسالت کے لیے ہے. والفوائد للولایہ, اے علی دل تیری ولایت کے لیے ہے. اور میرے بھائیو آپ جانتے ہیں نا کہ زندگی کا تعلق دل سے ہے, تو جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا. اور اس علی کی میں آپ کو آج آپ مجھے دعائیں دیں گے. میں کتاب بھی بتا رہا ہوں, اس کی جلد بھی بتا رہا ہوں, اور اس کا صفحہ بھی بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے لسان المیزان, علامہ ابن حجر مکی کی 5ویں جلد ہے قبلہ اس کا, اور صفحہ نمبر ہے 147, اور راوی کا نام ہے محمد بن حماد. ٹھیک ہے, بالکل واضح ہے, کوئی بہام نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ محمد بن حماد کہتا ہے اشخصنی حشام بن ملک من الحجاز الى الشام, کہتا ہے کہ حشام بن عبد الملک نے مجھے حجاز سے شام بھیجا. جب میں سفر میں جا رہا تھا بلقائے, راستے میں ایک شہر آیا جس کا نام تھا بلقا شہر تھا. کہتا ہے رأیت جبلا اسودا, وہاں میں نے کالے کالے پہاڑ دیکھے. ورأیت, پھر میں نے اس پر عبارت ایک دیکھی مکتوبا لکھی ہوئی تھی, لیکن ما ادری, میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عبارت کیسی ہے. تو میں نے چاہا کہ کسی کو کہوں کہ کسی کو بلا کر یہ عبارت تو مجھے بتا دے کہ یہ عبارت ہے کیا. فدللت علی شیخ کبیر, ایک بوڑھے شخص کو وہ لے کر آئے لوگ. جب اس بوڑھے شخص نے دیکھا, دیکھ کر کہتا ہے یہ جو عبارت ہے بالعبرانیت, یہ عبرانی زبان میں ہے. یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے نا یہ عبرانی زبان میں ہے. اس میں ہے کیا, بے اسم کا اللہم, اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہاں پر آپ نے سن لی نا. اب اگلا جملہ سنیں. نیچے لکھا ہوا تھا کاتبہ موسیٰ بن عمران بے یدہی. موسیٰ نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی ولی اللہ فقط ہمارا کلمہ نہیں ہے، ہر نبی کا کلمہ رہا ہے یہ. دیکھیں اگر کسی کو شک ہو جب چاہے مجھ سے یہ حوالہ لے سکتا ہے. میں نے کتاب ہی بتا دی، پھر بتا رہا ہوں. لسان المیزان علامہ ابن حجر مکی الشافعی المالکی جو امام کعبہ بھی رہے ہیں، جس کی کتاب سوائق مورکہ بھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں. اس کا راوی حمام محمد بن حماد 5ویں جلد صفحہ نمبر 147 پر اس نے کہا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کاتبہ موسیٰ بن عمران بے یدہی. موسیٰ نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. یہ عبارت اسی لیے کہ ہم بھی پہلے لکھا کرتے تھے اردو میں بقلم خود، کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا ہے. تو موسیٰ بن عمران موسیٰ نبی نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے علی ولی اللہ. تو یہ کوئی ہماری پیداوار نہیں ہے علی ولی اللہ، یہ جب سے یہ کائنات علی ولی ہے. سمجھ جی. اور علی وہ ذات ہے. پھر کتاب کا نام سن لے انوار نعمانیہ آقا نعمت اللہ جزائری کی. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے بس. تھوڑا اور دیکھیں یہ جگہ بیچ میں ہے، تھوڑا کافی مومن بہر کھڑے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. والا یاد ہے جی؟ تکبیر. اللہ اکبر. یہ نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان ختم قرآن. نعرہ کتاب کا نام انوار نعمانیہ آقا نعمت اللہ جزائری کی. بہت بڑا رائٹر ہماری شیعہ سکول آف تھاٹ کا. روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ایک صحابی کی شکل میں رسول اللہ کے سامنے موجود ہے. صحابہ کرام آتے ہیں لیکن حضرت جبرائیل محو گفتگو ہے. جیسے علی آئے جبرائیل کھڑے ہو گئے، علی علیہ السلام چلے گئے، جبرائیل پھر بیٹھ گیا. پھر علی علیہ السلام آئے، پھر جبرائیل کھڑے ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ رسول اللہ نے لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھا جبرائیل بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو رہے. جیسے یہ جوان آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اصل میں علی میرا استاد ہے. رسول اللہ فرماتے کیسے؟ کہ جب اللہ وحدہ اللہ شریک نے مجھے خلق کیا، خلق بتا دیا نا جی. راوی کا نام بھی پتا ہے آقا نعمت اللہ جزائری. اگر کسی کو شک ہو نا تو یوٹیوب پہ قبلہ محمد حسن ڈھکو صاحب کا بھی کلپ نکال کے دیکھ لے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ نے پیدا کیا پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ تو کہا آپ میں. پھر سوال کیا کہا آپ میں. پھر سوال کیا تو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ پھر وہی سوال جو گستاخی پر معمول تھا میں دینے کے لیے پر تولے کہ پیچھے سے آواز آئی جبرائیل قل انت رب جلیل وانا عبدک ذلیل واسمی جبرائیل. نعرہ حیدری.
نہیں ہے میرا بھائی، یہ کتابیں ہیں، روایتیں موجود ہیں. اسی لیے کہ جب رسول نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی ہوں، اور یہ وحد روایت ہے جو علماء عامہ کے ہاں بھی موجود ہے اور علماء خاصہ کے ہاں بھی موجود ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس میں اختلاف ضرور کرتے ہیں ہمارے سنی بھائی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میں محمد کا نور خلق کیا، اس میں بحث ہے. لیکن کنت نبیا آدم بین الماء والطین، اس میں کوئی بحث نہیں کرتے. بھئی جب رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، تو اس وقت علی علیہ السلام نے بھی کہا کون تو وسیعن، یہ نبی تھا میں اس کا وسیع تھا. دیکھیں جی یہ ملک صاحب نے نعرہ لگوایا ہے، نعرہ زور سے لگائے کہ یہ ملک کا نعرہ ہے. من کنت مولا. ان ہستی کو دیکھیں، خلیفہ، پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، میں ایک بات کر کے صرف میں قدمانا ہنو نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. اللہ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. امتحان شروع ہوا قبلہ. اللہ نے فرمایا انبئونی، یہ الفاظ ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انبئونی، اے آدم تو مجھے بتا، انبئونی بے اسماء ہؤلاء، یہ اسماء تو مجھے بتا. جب حضرت آدم نے بتا دیے، اب اللہ فرماتا ہے انبئہم بے اسماء ہؤلاء، انبئہم، اے آدم اب تو ان کو بتا. یہ جملہ ہے، اے آدم اب تم ان کو بتا. اے آدم، دیکھیں پہلے آدم سے کہا کہ تم مجھے بتا. جب آدم نے بتا دیے کہا اے آدم اب ان کو بتا. جا کر قرآن میں دیکھیں یہ الفاظ ہے یا نہیں ہے، انبئہم، اب ان کو بتا. دیکھیں آدم سے سوال کیا تو کہا مجھے بتا. اب آدم کو حکم دیا، جب اس نے بتا دیا اب آدم کو حکم دیا کہ ان کو بتا. تو آدم جن کو بتا رہا تھا ان میں جبرائیل تھا یا نہیں تھا، میکائیل تھا یا نہیں تھا، اسرافیل تھا یا نہیں تھا، اسرائیل تھا یا نہیں تھا. تو معلوم ہوا آدم نے ان کو پڑھایا. بھئی آدم کون ہے؟ اسلام کی تعلیم کا پریپ کا ٹیچر، پلے گروپ کا ٹیچر، بھئی ابتدائی ٹیچر، اسلام کی تعلیم کا، اسلام کے نصاب کا. بھئی جس کو آدم پڑھائے، جس کو آدم پڑھائے وہ جبرائیل ہے نا، اس میں تھا نا. بھئی جو جبرائیل آدم سے درس لے، وہ جبرائیل کیا اسلام کی یونیورسٹی کا چانسلر کو پڑھائے گا؟ بھئی یہ ابہام ختم کرے. بھئی جب وہ آدم سے نہیں علم میں جیت سکا، وہ کیسے آگے پڑھائے گا محمد مصطفیٰ کو؟ مثلا ایک اور میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. میں آپ کے سامنے اخبار کرتا ہوں، بیٹا یہ ذرا پڑھیں. آپ کہتے ہیں سوری مولانا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے میں آپ کی ذات کے بارے میں جاہل ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. بھئی جب اللہ نے کہا اقرا تو پڑھ، کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ پڑھنا نہیں جانتا؟ یہ پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے دبایا، پھر پڑھ، کہا بھی نہیں. پھر دبایا، کہا پڑھ، کہا بھی نہیں. جب تیسری مرتبہ دبایا تو کہا اب پڑھنا شروع کیا. خدا کا خوف کرو یار، یہ نبی 40 سال عمر ہے اس محمد کی، اور 2 دن کا عیسیٰ کہہ رہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں. میں نبی بن کے آیا ہوں. پھر گھر گیا، زمینونی کب کبھی تاری ہو گئی نبی پر. بھئی عیسیٰ پر تو کوئی کب کبھی تاری نہیں ہوئی. ہاں
آپ کہتے علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کر دیا، آپریشن نہیں کر دیا؟ بھئی کسی اور نبی کا آپریشن دکھا دو۔ اگر شرح صدر سے مراد آپریشن ہے تو جناب موسیٰ نے تو باقاعدہ اپلیکیشن جمع کرائی تھی، رب اشرح لی صدری، اے بارگاہ میرا آپریشن کر دے۔ اس کا تو کوئی آپریشن نہیں ہوا، یا اس کا بھی آپریشن دکھا دے۔ مذاق نہ کرے اپنے نبی کے ساتھ، خدا کی قسم مذاق نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں علی وہ ہے جو جبرائیل کو پڑھائے، اور محمد وہ ہے جو علی کو پڑھائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بس ایک اور جملہ سن لیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے اور رسول کے ہاتھوں پر آئے، رسول کے ہاتھوں پر آئے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد جب سے یہ دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا ہاں چچی اسی لیے آنکھیں نہیں کھولی، اماں اسی لیے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ جہاں یہ آیا ہے وہاں بت تھے، اور یہ ہے عین اللہ، عین اللہ بت کو کیسے دیکھے گا؟ اچھا جب آئے تو کتاب کا نام ہے یونابی المودت، رسول کے ہاتھوں پر آئے تو کہا یا علی اقرا، یا علی اقرا، یا علی پڑھ۔ تو علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ رسول فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، علی نے مجھے صحف آدم کی تلاوت سنائی۔ اگر شیش ہوتا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علی نے مجھے تورات سنائی۔ اگر موسیٰ ہوتا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علی نے مجھے زبور سنائی۔ اگر داؤد ہوتا اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علی نے مجھے انجیل سنائی۔ اگر عیسیٰ ہوتا اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، علی نے مجھے ایسے قرآن سنایا جیسے میں محمد کے سینے میں موجود۔ دیکھیں دوستو، عیسیٰ نے فقط انجیل سنائی لیکن علی نے قرآن سنایا، تورات سنائی، انجیل سنائی، صحف آدم سنائی۔ کیوں؟ دنیا والوں دیکھ لو، جب محمد کا مسیح ایسا ہے تو خدا کا کیسا ہوگا؟ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ جب اس کا مسیح ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ میرے بھائی ان ہستیوں کو سمجھے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، بھائیوں کے پاس بھی موجود ہے، ان کے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، گوگل موجود ہے آپ کے پاس، چیک کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ بھئی رسول اللہ فرماتے ہیں من مات لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت ہے، جہالت کی موت ہے۔ جہالت مانا کفر، بات سمجھ رہے ہیں؟ بھئی اگر امامت اتنی اہم نہ ہوتی تو یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ کفر کی موت ہے، اور کفر اصول دین میں سے ہے قبلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اصول دین کا انکار ہو جائے تو بندہ وہ ہے کافر۔ دیکھیں اگر کوئی نماز کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ فاسق فاجر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کافر نہیں ہوتا، یعنی ایک بندہ ہے کوتاہی کرتا ہے نماز میں لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق فاجر ضرور ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یہاں تک؟ اس لیے میرے دوستو ان ہستیوں کو سمجھیں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کے عقائد مضبوطی کے بعد آپ کے اعمال مضبوط ہوں گے۔
ہم دیکھیں ہم کہتے رہے کہ کشتی بڑی خوبصورت ہے، سفینہ تو نجات، سفینہ تو نجات. بھائی جب تک اس پہ سوار نہیں ہوں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ دیکھیں یہ حدیث ہے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نو، تو رسول اللہ نے شرط لگائی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس پر سوار ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کرے گا، جہاں جہاں کشتی جائے گی تم بھی وہی وہی جاؤ گے، پھر کامیاب ہو تم. بس عزیزان، آج شب عاشور ہے، ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا لال. آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی، کل آپ رات سکون سے گھر سوئیں گے، آپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن اجڑ جائیں گی زہرا کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جناب زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گے. بڑی مصیبتوں کی رات ہے قبلہ جی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس رات کی مصیبتیں بیان کروں. آج کی رات جناب زینب مطمئن ہے، اور بی بی کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا عباس پہرا دے رہا ہے. آج قاسم بھی ہے، اور محمد بھی ہے، اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، لیکن عزادارو کل اصغر نہیں ہوگا، کل اکبر نہیں ہوگا، کل قاسم نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو گھوڑے کی سمبو کے ساتھ. کل میرے مولا حسین شام غریبہ ہوگی. آج شہیدوں کی رات ہے نا، کل غریبوں کی رات ہوگی. اجرکم اللہ. یہ رات بڑی دردناک رات ہے، اور اس سے زیادہ پھر قبلہ شام غریبہ ہے. حسین نے فقط کربلا میں اپنا سر نہیں دیا، اکبر کا بھی سر دیا ہے، اصغر کا بھی سر دیا ہے، قاسم کا بھی سر دیا ہے، اور محمد کے بھی سر دیے ہیں. لیکن ایک ایسا سر بھی دیا ہے جو کٹا تو نہیں ہے، لیکن اس کے گلے میں رسی اتنے زور سے باندھی گئی کہ رو کر بھی سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد ذرا کمر کو سیدھا نہ کریں، کمر کو سیدھا نہ کرنا بھیا سجاد کہ میرے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو یہ رات عبادت کی رات ہے. اہل بیت رسول نے یہ رات مانگی، ہمیں ایک رات چاہیے. اور ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ خیام حسینی سے اس رات ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بن بناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں. اللہ اکبر. اس رات کے بڑے واقعہ ہیں. زہیر ابن قین حضرت عباس کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہے، جہاں جنگ ہونی ہے، مشورے کر رہے ہیں کہ اچانک جناب زہیر کہتے ہیں کہ ابو الفضل العباس، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے ننیحال میں جو رشتہ کیا ہے علی نے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کو جلال آ گیا کہ مجھے تو غیرت دلا رہا ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب با وفا سے باتیں کر رہے ہیں.
کسی سے کہتے ہیں کہ زہیر تیرا یہ کام ہے، کسی کو بتا رہے ہیں یہ تیری مقتل گاہ ہے۔ امام حسین جب اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے ہیں نا کہ اچانک جناب فضا آ گئی، یا ابن رسول اللہ بیٹا سجاد کہہ رہا ہے کہ بابا سے کہیں کہ تھوڑی دیر ذرا اندر آئیں۔ امام حسین اٹھے، خیمے کی طرف گئے جہاں جناب سجاد بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ امام حسین نے جا کر کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان سب خیریت ہے، بس ایک گزارش کرنی ہے۔ کہا بتا بیٹا۔ کہا گزارش یہ کرنی ہے اگر ہو سکے تو اپنے اصحاب کے خیمے ذرا دور لگا دے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اسی لیے کہ آپ کے اصحاب کی آوازیں میرے پھپھیوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین رو کر کہتے ہیں سجاد بیٹا بس ایک رات کی بات ہے، پھر تو جان تیری پھپھیاں جانے، تو جان پھر شام جانے، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ حضرت جون اور امام حسین ٹہل رہے ہیں۔ امام حسین حضرت جون سے باتیں کر رہے ہیں کہ امام حسین اس کو ایک ٹیلے کی طرف لے گئے۔ دور لے جا کے امام حسین کہتے ہیں جون اگر تو جانا چاہتا ہے نا تو چلا جا، دیکھو یہ میرے دشمن ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جون قدموں میں گر گیا، مولا آپ ایسے نہ کہیں، اپنے قدموں سے مجھے دور نہ کریں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہی وہ جون تھا عزادارو جب عاشور کا دن تھا نا، یہ بار بار اجازت لیتا تھا مولا مجھے اجازت دے۔ مولا کہتے تھے نہیں جون تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے ایک بڑا نفسیاتی جملہ کہا کہ مولا آپ مجھے اسی لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون سیاہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام مظلوم نے سینے سے لگایا، کہا جون جاؤ اللہ کے حوالے۔ حضرت جون گئے نا، ارباب تاریخ لکھتے ہیں کوئی تلوار نہیں اٹھائی، جیسے گئے جناب جون، کسی کو ہاتھ مارا، کسی کو لات ماری، کسی کے ساتھ کیسے لڑے، لیکن ہتھیار نہیں تھا، زخمی ہوئے، گرے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نزدیک جا کر کہتا ہوں کہ جون تو نے یہ کیا کیا؟ کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ یہ سننا تھا کہ جون کہتا ہے میں کیا کروں، حب الحسین قد اجننی، میں حسین کی محبت میں غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں حسین کی محبت میں غرق ہو گیا ہوں، میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں حسین کی محبت میں جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب جون زخمی ہوا نا، امام حسین پہنچے، جون کو اٹھایا، پتہ ہی کیا کیا؟ جون کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار لگایا۔ جب جون نے محسوس کیا نا کہ زہرا کے لال کا رخسار میرے ساتھ لگ گیا ہے، آنکھیں کھول کے کہتا ہے جون تیری طرح کون ہو سکتا ہے کہ تیرے رخسار کے ساتھ زہرا کے لال کا رخسار ملا ہوا ہے۔ یہ حضرت جون کی وفات تھی۔ امام حسین سے باتیں کرتے کرتے امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ بی بی زینب کہتی ہے بھیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے یزید کا اور لشکر بھی پہنچ چکا ہے۔ اچھا بھیا میرے ایک سوال ہے۔ ہاں زینب بھیا سوال یہ ہے کہ کل یہ آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ عزادارو یہ بات جب جون نے سنی نا، فوراً بھاگا حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ حبیب رسول کی بیٹیاں ڈری ہوئی ہیں، رسول کی بیٹیاں سہمی ہوئی ہیں، اور رسول کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ کل کہیں یہ اصحاب چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب باوفا کو بلایا اور وہاں پر پہنچے جہاں جناب زینب کا خیمہ تھا، وہاں کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی، پھر عرض کرتا ہے اے رسول کی بیٹی اگر آپ ہمیں امام سے اجازت لے کر دے تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اڑا دیں۔ اتنے اصحاب باوفا تھے۔
اتنے اصحاب با وفا عزادارو، آج جیسے میں نے عرض کیا ہے نا، آج میں نے چند جملے پڑھنے ہیں شہزادہ علی اکبر کی شہادت۔ وہ جوان جب مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا نا، مدینے والے دیکھنے کے لیے گلی میں آ جاتے کہ آج حسین کا بیٹا اکبر یہاں سے گزر رہا ہے۔ ایک روایت سنتے جائیں کہ جب بھی حضرت علی اکبر مدینے کی گلی میں چلتے نا تو ساتھ جناب عباس بھی جب ہوتے نا، آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کا قد بڑا ہے اور جناب علی اکبر کا قد ان سے چھوٹا تھا، لیکن جناب عباس جھک کے چلا کرتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ ابو الفضل العباس آپ جھک کر کیوں چلتے ہیں اکبر کے ساتھ، کہا اسی لیے کہ اکبر کی شکل ہے میرے رسول کی طرح، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اصغر اکبر سے تھوڑا بلند نظر آؤں۔ عزادارو، یہ شہزادہ جب دنیا میں آیا، حسین کے گھر میں پیدا ہوا نا، امام حسین نے خزانے کے منہ کھول دیے، جو بھی آتا امام حسین عطا کرتے، دیتے رہے کہ ظہر کے بعد جناب زینب آ گئی۔ اب دیکھا حسین نے کہ بہن کو کیا دوں، دائیں دیکھا، ارباب تاریخ مقاتل میں یہ الفاظ ہے، بائیں دیکھا، کوئی چیز مل جائے جو میں اپنی بہن کو تحفے میں دوں۔ کچھ نظر نہ آیا حسین کو تو کیا کیا، اکبر اٹھایا اور زینب کی گود میں رکھ دیا۔ اسی لیے جناب زینب اس کو پالتی رہی، حضرت علی اکبر کو، اور سارا دن جناب علی اکبر بی بی زینب کے پاس رہتا، رات کو گھر آتا۔ ابھی 7 دن ہوئے تھے، قبلہ ارباب تاریخ لکھتے ہیں 7 دن ہوئے تھے حضرت علی اکبر کو کہ بی بی ام لیلہ دیکھتی ہے کہ کوئی سایہ ہے، نماز کا وقت ہے، نماز تہجد کا، کہ کوئی سایہ ہے جو میرے اکبر پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی ام لیلہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیسا سایہ ہے، جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا ایسا سے آواز ہے، ام لیلہ میں حسین ہوں۔ عرض کی سردار رات کے وقت، ہاں ام لیلہ، جب سے اکبر پیدا ہوا ہے میں اس کو دیکھے بغیر سوتا نہیں ہوں۔ اتنا پیارا تھا۔ حارث بن نعمان، ایک روایت سن لیں، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کربلا کے شہداء کے تمام سر اس کے پاس تھے، یہ نوکے نیزے پر سوار کرتا، اور یہی وہ شخص ہے جو شام کو سروں کو اتار کر صندوق میں بند کرتا تھا۔ حارث بن نعمان کہتا ہے کہ ایک دن میں نے حسین کی صندوق والا تالا کھولا، جس صندوق میں حسین کا سر تھا، میں نے تالا کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کا سر نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ حسین کا سر کہاں گیا، میں جلدی جلدی تالے کھولنے لگا۔ کہتا ہے جب میں نے جا کر وہ صندوق کھولی جس میں علی اکبر کا سر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس صندوق میں حسین۔ عزادارو، بس اجازت چاہیے، یہ کہنا تھا کہ نظر من الراس الى رجلین، امام حسین نے اکبر کو سر سے دیکھ کر پاؤں تک دیکھا، دیکھ کر کہا، اور یہ لفظ ہے، اور کہا اکبر کاش تیرا بھی بیٹا ہوتا، تیرا بیٹا تجھ سے موت کی اجازت لیتا، پھر میں دیکھتا کہ تیرا کیا جواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا نانے کی دین کی خاطر، نانے کے دین کے، ہاں اکبر تجھ جیسے 10 اکبر ہوں میں اپنے نانے کے دین پر قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایات میں ہے کہ مجھے نانے کے دین کی بقا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بقا چاہیے مجھے۔
اکبر جا کر پھپھی سے اجازت لے. حضرت علی اکبر آئے. جب پھپھی کے خیمے میں آئے نا عزادارو سنو گے, بیویوں کو پتا چل گیا کہ علی اکبر موت کی اجازت لینے کے لیے آ گئے ہیں. ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی. کہتے ہیں یہ واحد شہید ہے, زندہ شہید پر ماتم کیا گیا. بیویاں حلقے میں, اور کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمدہ واہ غربت اکبر, ہماری غربت پر رحم کر. عزادارو کوئی بیوی کہتی اکبر ذرا نیچے ہو اپنی پیشانی چبا. کوئی بیوی کہتی اکبر ذرا نیچے اپنی پیشانی پر بوسہ دینے دے, اپنی ریش پر بوسہ دینے دے. ایک 4 سال کی بچی ہے, رو کر کہتی ہے اکبر بھیا, اکبر بھیا تو تو میرے بابے کی آنکھوں کا نور ہے, تو ذرا نیچے آنا میں تیرے سینے پر بوسہ دوں. اجرکم اللہ. بس عزادارو حسین وہاں سے الوداع ہوئے. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حسین خیمے سے, اپنا علی اکبر خیمے سے نہیں نکلے, بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے علی اکبر کا جنازہ نکل رہا. بیویاں رو رہی. میرے زانوں پر ذرا سر تو رکھو میرا لال. حضرت علی اکبر لیٹے, بی بی ام لیلا کے زانوں پر سر رکھا. بی بی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے, کہہ رہی ہے اکبر جب تو 1 سال کا تھا نا میں نے تیرے لیے یہ قمیض بنایا تھا. بوسے دیتی رہی. اللہ اکبر. اللہ جانے کس طرح الوداع کیا وہاں سے, اللہ جانے ماں نے کس طرح الوداع کیا. عزادارو جن کے جوان اولاد ہے ذرا تصور کریں کہ ماں نے کس طرح بھیجا ہوگا. الوداع کیا. بہر آئے چچا عباس اب کہاں جانا ہے, کہا چلیں سید السجاد کے پاس. جناب علی اکبر آئے, جناب سجاد کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے. یہ الوداع وہاں سے ودا ہو رہا ہے, پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. اور بھائی کی یہ حالت دیکھ کر جناب علی اکبر کے آنسو جاری ہوئے. آنسو جناب سجاد کے پاؤں پر گرا. پوچھا من انتا, کون ہے؟ حضرت علی اکبر رو کر کہتے ہیں سجاد بھیا میں اکبر ہوں. کہا کہیں تو موت کی اجازت تو نہیں لینے آیا؟ کہا بھیا میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. یہ کہنا تھا کہ جناب سجاد نے کہا اکبر مجھے ذرا سہارا دے. جناب اکبر نے سہارا دیا, کھڑا کیا. کہا اکبر میرے گلے میں بہیں ڈال. اکبر نے بہیں ڈالی, جناب سجاد نے بھی بہیں ڈالی. جناب سجاد رو کر کہتے اکبر یہ برچی میں کھا لیتا ہوں, تو پھپھیوں کے ساتھ شام جا. میں کیسے برداشت کروں گا جب پھپھیوں کے سر پر چادر نہیں ہوگی, جب سکینہ کو تماچا لگے گا. میں کیسے برداشت کروں گا جب پھپھی خطبے دے گی, آگے بدماشوں کا ہجوم. اجرکم اللہ. الوداع کیا. بابا کے پاس آئے. امام حسین نے, ارباب تاریخ لکھتے ہیں پھر خیمے میں لے کر آئے. رسول اللہ کا امامہ جناب علی اکبر کے سر پر رکھا. ابا رسول حضرت علی اکبر کو پہنائی. تلوار حضرت علی اکبر کو دی. بہر لے کر آئے. آ کر جب بہر لے آئے نا پھر آسمان کی طرف رخ کیا. اللہم تقبل من ھذا قربان, اے بار الہ غریب حسین سے قربانی قبول کر لے. پھر کہا اے بار الہ گواہ ہے نا آج تیرے دین کی خاطر میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شکل ہے. جب بھی میرا جی چاہتا تھا میں نانے محمد کی زیارت کروں, میں اکبر کو دیکھا کرتا تھا, آج اس کو میں مقتل کی طرح بھیج رہا ہوں. بس عزادارو امام حسین نے اکبر کو سوار کرایا. اکبر روانہ ہوا نا, مقاتل کی کتابوں میں یہ جملہ ہے, ابھی 2 قدم ہی چلے تھے اکبر کہ پیچھے سے حسین نے کہا اکبر بیٹا محلن محل, اکبر بیٹا ذرا آہستہ آہستہ. بیٹا جب تک میدان جنگ میں نہیں پہنچتا نا
اپنا چہرہ ذرا اپنے بابا کی طرف رکھنا. عزادارو جب علی اکبر نظروں سے اوجھل ہوا نا، امام حسین کہتے ہیں عباس ذرا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مجھے بتاتا رہے کہ میرا اکبر کیسے لڑتا ہے. عزادارو ایک راوی نے کیا عجیب نقشہ کھینچا کہ ٹیلے پر عباس، زمین پر حسین، خیمے کے دروازے پر فضا اور مصلے پر زینب. جنگ شروع ہوئی کہ ایک آواز آئی، بابا جان علیکہ، اے بابا جان علیکہ منی سلام، اے بابا جان میری طرف سے سلام ہو. یہ سلام وداع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سلام وداع. یہ سلام وداع جب کسی عالم دین سے آپ پوچھیں گے، یہ وہ سلام ہے جس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ علی اکبر کو پتا تھا کہ جب میں زین چھوڑوں گا تو میرے بابا کی یہ حالت ہوگی کہ مجھے سلام کا جواب کیسے دے گا، میرا بابا غریب ہو گیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. اور حضرت آیت اللہ فرماتے ہیں کہ سلام وداع وہ ہوتا ہے کہ مظلوم کی طرف سے اللہ جواب دیتا ہے. عزادارو حسین پہنچا. حسین پہنچا جب علی اکبر زخمی تھے. زخمی حالت ہے علی اکبر کی. نزدیک پہنچ کر کیسے پہنچے یہ بھی بتا دوں. مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ جب علی اکبر نے یہ سلام کیا نا، سلام وداع، کہ بابا میں نے زین چھوڑ دی، بابا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو الفاظ ہے کہ زانو با زانو. حسین 80 مرہ 80 مرتبہ اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے. میں یہی بتاؤں نا کہ حسین بیٹھے تھے، یہ تو نہ کہو کہ حسین گرے تھے. جب حسین پہنچے نا، کہا بیٹا اکبر، بیٹا میرے گلے میں بہے ڈال، بیٹا میرے گلے میں بہے ڈال، تمہیں اٹھا کے خیام کی طرف لے جاؤں. حضرت علی اکبر نے ایک بازو ڈالا، کہا بیٹا دوسرا بازو بھی میرے گلے میں ڈال. کہا بابا مجبور ہوں. کہا کیا مجبوری؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے. یہ سننا تھا کہ امام علی مقام نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا. عجب نہیں کہ مولا نے آواز دیو، دادا ابراہیم تو نے بھی اسماعیل پر جب چھری پھیری تھی، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دادا دیکھ. عجب نہیں کہ جواب آیا ہو کہ حسین تو نے ہماری محنت کو بچا لیا، حسین تو نے انبیاء کی محنت کو بچا لیا، حسین تیرا صبر اور ہے، ہمارا صبر اور ہے. بس عزادارو امام حسین نے برچھی کا پھل نکالا، لیکن برچھی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا جگر بھی آ گیا. اب باپ نے دیکھا جوان بیٹے کا جگر. بس ایک جملہ اور مجھے پڑھنے دے. جگر امام علی مقام نے اکبر کو اٹھانا چاہا، لیکن اٹھانے سے لگ رہا تھا کہ حسین غریب ہو گیا ہے، حسین ضعیف ہو گیا ہے. حسین اٹھا نہیں پا رہے تھے کہ ایک پردہ بوجھ بی بی آئے، بیٹا اگر اکبر نہیں اٹھ رہا تو میں آپ کی مدد کروں. ماتم اکبر، ماتم اکبر. اگر نیاز تیار کرنی ہے گاٹ میں اندر نکل
अज़ादारो कोई मसला दा जड़ा मरन लगे ओ प्यो खड़ दिन पुतार तू दूरे खुले पगियों दे पेच वंदना झुक वेंदिए कमार जरूरे अज़ादारो अल्लाह ना करे किसे दा जवान पुत्र मरदा होवे इंज कर दिन चाहे रिश्तेदार होवन दोस्त बाप पुत्र तू दूर ले वेंदन आदन जवान पुत्र दी मौत प्यो बर्दाश्त न करसी अज़ादराने मज़लूमे करबला करो सवाल हुसैन पुत्र दी लाश ते किंजा है या ते दसना चाहदा कोई मसला दा जदा मरन लगे हाय प्यो खड़दन पुतार तो दूरे खुल पगियों दे पेच वंदना हाय झुक वैंदिए कमार जरूरे हाय वो दुनिया दे कुल साबिरंदा हाय सुल्तान जेड़ा मशहूर वदा तलियां टेक वदा तलियां टेक के पुछदा हो किन लथे अखियां दा नूरे वदा तलियां टेक के पुछदा हाय हो किन लथे अखियां दा नूरे अज़ादारो हुसैन पुत्र दी लाश ते आए जदा अकबर दिखे वे के आदन बाबा जी तुम्हें लथा ओ बाबा मिट्टी तुहाडे चेहरे ते लगी हुई है उस वेले मजलूमे करबला दे वैन बुलंद हुसैन रो के आदन बहुओ खाया या ज़हरा बहुओ खाया पिछू फौज मरेंदे अज़ादारो किसे दा जवान पुत्र मर वंजे सारे हौसला देंदे ना कोई आदे सबर कर अल्लाह दी मर्जी कोई आदे पुत्र दी मौत बर्दाश्त कर अज़ादारो हुसैन पुत्र दी लाश शान आए कोई तीर मरेंदे कोई याद हरा कोई तीर मरेंदे कोई नेदा मरेंदे कोई तलवार मरेंदे गरीबे करबला मजलूमे करबला अकबर नु आदन बहुओ खाया टेंडी लाश उते हाय पिछू फौज मरेंदे रह गए टंडा जीन तू लहड़ा हाय अकबर हाय टेंडी अमड़ी खाक ते रह गए मजलूमे करबला दोवें हाथ मल के आदन अज वतन होंदा तेनू सेहरे पाइया हाय ओ तेंदी लाश अज चाड़ी सैयदा दे अज वतन होंदा तेनू सेहरे पाइया हाय ओ तेंदी लाश अज चाड़ी पै गए अज़ादारो हुसैन अकबर दी लाश आके टुरन अजा ख़याम तू चंद कदम दूर एक बंदा कोल आके आदे इथे कोई मदीने वाला हुसैन मजलूमे करबला ते गरीब हुसैन मेवा आदे अगर हुसैन तू मैं सुगरा दा खत लेके याद है
مرلوں میں کربلا خط کھول کے دکھے تحریر پڑھیے سگرا دا خط آئی آدھی آئی بابا جدو اکبر نو شیر لاوے ادادارو حسین خط جا کے اکبر دے سینے تے رکھے آواز دے کے آدھے شالا سیر نصیب والا یاد ہرا شالا سیر پائیا ادادارو خیون تو چند قدم دورے حسین اکبر دے ساتھ ٹوٹتے نظر ویکھن حسین دی آواز آئیے کہ ملنے جینے او جے ملنے جینے ہائے وہ اکبر کو ہائے آؤ جلدی دیر نہ لاؤ سیدہ دے ہونے نہیں بچدا ہونے نہیں بچدا ہونے نہیں بچدا مینڈا ہونے نہیں بچدا ماتم علی اکبر ہائے جوان عزادارو حسین اکبر دی لاش دے آکے جڑا لوہا پڑے ہیں سیدہ دے پیو اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا کوئی نہیں ہم سر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر بڑی نہ للہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر اکبر دا لاشا جڑا ہے میں آیا اکبر دے پاسے اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پردے سے آ کے انج نہیں کریدا راہ چ کلیاں چھڈ
نہیں وجیدا پردیس آکے انج نہیں کریدا راواں چکلیاں چھڑ نہیں وجیدا تیرے بعد بچڑا میری لاش رل سی تیرے بعد بچڑا میری لاش رل سی ہو سینے تے سر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر کیوں ویسی آمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر ویسی آمر میرا سونا اکبر ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان
مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ بردا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے او عباس دی ٹانگ لہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے او عباس دی ٹانگ لہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے تلوار دی ٹیک تے بیٹھا ہے او عباس دی ٹانگ لہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل چلا دیں گے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او شبیر نو پتھر مارے کوئی نیزہ تے تلوار شبیر نو پتھر مارے کوئی نیزہ تے ہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے 9 لکھ قاتل مقتل وچ پیو اکبر دا تنہائے او شبیر نو پتھر مارے کوئی نیزہ تے تلوار
हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल अकबर दा तन्हाए नौ लख कातल ओ जिथे मारिया दरबा तू तेरा मेरी बोसा गा मिडलाने दी जिथे मारिया दरबा तू तेरा मेरी बोसा गा मिडलाने हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातिल मक्तल विच प्यो अकबर दा नाम मौला सब सदा विरोधा तलवार दी टेक ते बैठा है तलवार दी टेक ते बैठा है ओया पास दी टांग लहाए हाय नौ लख कातिल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातिल मक्तल विच प्यो अकबर दा कबूल हो गई जिथे मारिया दरबा तू तेरा मेरी बोसा गा मिडलाने दी जिथे मारिया दरबा तू तेरा मेरी बोसा गा मिडलाने दी जिंदगी चलदी मेरी मां जिंदगी चलदी मेरी मां ना हद जुल्मा विच पाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए ओए को कत्ल करने दी लोड़ नहीं अपना दे तैये मर वैसे को कत्ल करने दी लोड़ नहीं अपना दे तैये मर वैसे एक मौत कर दी मार गई एक मौत कर दी मार गई नाल में गुजर चलाए हाय नौ लख कातल मक्तल प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा तन्हाए हाय नौ लख कातल मक्तल विच प्यो अकबर दा
पाਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাহ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਜਦੇ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਸਜਦੇ ਆਖਰੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাহ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੰਨਾ ਲਿল্লাਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਸਿੱਖਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਬਚੜੇ ਕੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ
پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے دیکھتا تے حلق پیغمبر دا جل گئی ہر بطول کی چادر دیکھتا تے حلق پیغمبر دا جل گئی ہر بطول کی چادر بندے ہاتھ نال سر بطولا دے بندے ہاتھ نال سر بطولا دے روکے دے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے انا للہ دی صرف ایک آیت انا للہ دی صرف ایک آیت پر سنے دے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے ایونٹ صدیق کے وقت نہیں مل رہا کیوں کوئے دا جگر چڑھن کی تے ایونٹ صدیق کے وقت نہیں مل رہا کیوں کوئے دا جگر چڑھن کی تے نے برچی لگن تو بولو پہلے نے برچی لگن تو بولو پہلے بن لے حسین تک پہنچے سر ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے پگ بدلے حسین تک سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم بات کرا بھیا تم
دیا ہائے دکھ دے